अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमैरा कुरैशी और मैं इस वक्त मौजूद हूं हेल्थ गाइड विद हुमैरा की एक नई एपिसोड के साथ। चलिए देखते हैं हमारे आज के मेहमान कौन हैं। मेरी आज की मेहमान हैं डॉक्टर आयशा खटक। डॉक्टर आयशा खटक एक बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन है जिनकी स्पेशलिटी है नेफ्रोलॉजी। इस वक्त वो कम्युनिटी केयर क्लिनिक के साथ एफिलिएटेड हैं जो कि इनकी प्रैक्टिस है इन रिचमंड टेक्सास। इससे पहले ये यूटी फिजिशियंस में भी रही हैं जहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 15 साल से करीब उन्होंने हेल्थ केयर में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और इस वक्त भी वो कम्युनिटी सर्विस के लिए तैयार हैं। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और आप सब इस्तिफादा हासिल करते हैं। तो डॉक्टर आयशा खटक, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया जी। मेरे नाजरीन जो हैं वो बहुत इस बात को समझना चाहेंगे कि आजकल गर्मी इतनी चल रही है। बिल्कुल। और आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं यानी कि किडनी के अमराज की माहिर जी। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किडनी की अहमियत क्या है। किडनी को आप या गुर्दों को आपकी इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जिस्म में कुछ भी चीज़ ज़्यादती में हो या ज़ायद हो तो उसको बैलेंस मिलाना, तवाज़ुन मिलाने के लिए किडनी का बहुत अहम किरदार है। अगर नमकियात ज़्यादा हो जाएं, पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, जिस्म में दूसरी जो इस तरह की टॉक्सिन्स हैं जो हम खाना पीना करते हैं उसके कुछ अच्छी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, ग़ज़ाइयात निकलती हैं, उसमें से कुछ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं जिसको जिस्म को निकालना पड़ता है और उसमें गुर्दों का बहुत अहम किरदार होता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तवाज़ुन वाला एक औज़ा है जिससे जिस्म में एक तवाज़ुन पैदा होता है। इसको वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। यस। उसका क्या मतलब है कि वाइटल क्यों है ये? वाइटल इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि आपके अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर ज़िंदगी का तसलसल टूट जाता है एक तरीके से। तो उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं वो एक आर्टिफिशियल किडनी या जिसको हम डायलिसिस कहते हैं वो उस पे चले जाते हैं, क्योंकि जिस्म में वो तवाज़ुन की ज़रूरत पड़ती है। अगर गुर्दे फेल हो गए तो मशीन के थ्रू हम उसकी सफाई शुरू कर देते हैं फिर जिस्म की। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है लोगों को हाइपरटेंशन। जी। तो हाइपरटेंशन आपकी किडनी पे किस तरह के असरात डाल सकता है? अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक मिसाल देती हूँ। आप एक ऐसा समझ लें कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला एक पाइप है, ठीक है? उसके सामने आप गोश्त का लोथड़ा रख लें, ठीक है? उस गोश्त के लोथड़े ने अपने आप को बचाना है, ठीक है? तो उसके अंदर की जो सारी रगें हैं वो एकदम से सुखड़ जाएंगी। तो गुर्दा भी जब महसूस करता है कि जिस्म में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके अंदर की जो रगें हैं वो बिल्कुल सुखड़ जाती हैं, अपने आप को स्पाज़म मिला आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाना होता है गुर्दों ने। ये एक बहुत ही एक कुदरती अमल है जो गुर्दों ने करना होता है। लेकिन उससे ये होता है कि उसमें गुर्दे में फिर खून की रवानी में कमी आ जाती है और खून की रवानी में जब कमी आ जाती है किसी भी ऑर्गन में तो फिर उस ऑर्गन का जो है जो डैमेज शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर से किडनी डिजीज़ेस हो सकते हैं या गुर्दे के अमराज। व्हाट अबाउट जो शुगर, खून में शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़, राइट, उसका क्या ताल्लुक है गुर्दों के साथ? उनका भी वही ताल्लुक है। एग्जैक्टली ये आप इस तरह समझ लें कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर का मर्ज़ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे शुगर हो गया है, या आप इस तरह समझ लें कि आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपकी रगों के लिए, आपकी खून के नसों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी आँखों के लिए ये एक मुसलसल जो है एक इरिटेटिंग चीज़ बन जाती है। किसी भी ऑर्गन के ज़िंदा रहने के लिए नर्व्स का और ब्लड वेसल्स, रगें और जो नसें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर यही चीज़ें डैमेज हो गई तो फिर उस औज़ा का सही तरीके से काम करना और बाकी जिस्म के साथ कोऑर्डिनेट करना या एक तवाज़ुन पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो अब शुगर की मिसाल इस तरह हम ले सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा हमें शुगर हो गया है पर हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, और फिर मैं आपके से अपने जो मरीज़ होते हैं मैं उनको ये कहती हूँ जब आपको महसूस होने लगे तो इसका मतलब इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, बिकॉज डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो यानी शुगर और ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल। और ये सबसे जो
کامن جو وجوہات ہیں کڈنی ڈیزیز کے یا گردوں کے امراض کے، وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ڈائبٹیز، یعنی کہ گلوکوز کا جو ہائی ہونا ہے، جس کو ہمارے عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں شوگر ہو گیا، اور دوسرا ہے بلڈ پریشر کا۔ تو جب کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں اور ڈائلسس پہ پیشنٹ چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ڈائلسس کیا ہے؟ ڈائلسس کو آپ اس طرح کی مثال لے لیں کہ جب آپ کی گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو جسم کی وہ ضرورت تو رہتی ہے کہ اس میں سے آپ کی نمکیات کو بھی توازن چاہیے، جو ایکسٹرا جو ایکسیس پانی ہے جو آپ کے جسم میں جمع ہوتا ہے اس کو بھی خارج کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ٹاکسنز بلڈ اپ ہوتی ہیں نارملی جسم میں، ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اسراف ایک طریقے سے، تو وہ 2 طریقوں سے ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، ایک گردوں کے ذریعے اور ایک انٹسٹائن کے ذریعے، آپ کی آنتڑیوں کے ذریعے۔ تو ان 2 طریقوں سے آپ کے جسم سے جو مواد ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ جب گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں وہ توازن برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں ڈائلسس۔ ڈائلسس میں جو فلٹر ہوتا ہے اس کو آپ آرٹیفیشل کڈنی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس فلٹر کا کام ہے کہ اس میں ہم نے ایک سیٹنگ کی ہوتی ہے ڈائلسس مشین میں، کہ ہم نے اس میں کتنا پانی ہٹانا ہے جسم میں سے، ہم نے کون کون سی نمکیات کو بیلنس میں لے کے آنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کتنے ٹاکسنس ہٹانے ہیں اور کس حد تک اور کتنے گھنٹوں تک، اور یہ سارا آپ کے بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی نمکیات زائد ہیں یا کون سے میں بیلنس لے کے آنا ہے۔ ہمیں ان الیکٹرولائٹ سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پانی مقدار زیادہ ہے کم ہے، جسم کے ایگزام سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سوجن کتنی ہے، اور اس کے علاوہ ٹاکسنس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو سب سے کامن جو ٹاکسن ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ میں، وہ ہے یوریا۔ تو پھر ہم ڈائلسس مشین کی سیٹنگ اس طرح کر دیتے ہیں، وہ لگتا تو ایک بہت بڑا ڈبہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے ضروری جو کہتے ہیں اس کا پارٹ ہے وہ ہے وہ فلٹر، ٹھیک ہے؟ تو جسم کے ساتھ پائپس کے ذریعے ایک ٹائم میں کم خون جا کے وہ فلٹر ہو کے واپس جسم میں صاف خون واپس آتا ہے، اور ایک اس طرح کر لیں ایک سرکٹ سا بن جاتا ہے۔ تو پورا خون نکلتا ہے باڈی سے؟ نہیں، پورا ایٹ اے ٹائم نہیں نکلتا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے گلاس جتنا 300 ml 400 ml تک پر منٹ کے حساب سے نکلتا ہے، تو وہ خون نکلتا جاتا ہے، صاف ہوتا جاتا ہے، خون نکلتا جاتا ہے، صاف ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک ٹائم میں ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا خون نکل گیا اور پھر واپس ہو گیا، اس طرح تو پھر دل بند ہو جائے گا۔ تو ہفتے میں کتنی دفعہ ویکلی مطلب یہ کروانا پڑتا ہے؟ اس پہ کافی ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جب شروع میں ڈائلسس کے عمل پہ جو ریسرچ ہو رہی تھی اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر اس کو آپ ہفتے میں 3 دن کریں ورسز آپ اس کو ہفتے میں 6 دن کریں۔ تو پھر یہ ریکمنڈیشن آ گئی کہ ہفتے میں 3 دن از مور دین انف ایک باڈی کو بیلنس میں لانے کے لیے، لیکن اس 3 دن بھی ہمیں کتنے گھنٹوں تک اس کو کرنا ہے، اس بات کے دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو مریض ہے اس کا وزن کتنا ہے، اس کی جسامت، کیونکہ اگر بہت کم وزن والے ہیں تو وہ 3.5 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جن کا وزن بہت زیادہ ہو، قد بہت زیادہ ہو، تو ان کے جسم کو فلٹر کرنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے 4.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ہفتے میں 3 دن 3.5 سے 4.5 گھنٹے یہ عمل فلٹریشن کا عمل چلتا ہے۔ تو کیا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے؟ جو ایکچوئل ڈائلسس ہے، جو ڈائلسس کا خود کا عمل ہے، اس کو تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی سیٹنگ ہم بالکل مریض کے مطابق کرتے ہیں، مریض کے بلڈ پریشر کے مطابق کرتے ہیں، مریض کی جسامت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب مریض ڈائلسس مشین چلنا شروع ہو جائے تو وہ تکلیف دہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو دیر از اے پرابلم، تو اس لیے ہمیشہ ٹیکس ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کمفرٹیبل ہے یا نہیں۔ تکلیف دہ عمل وہ ہے جب ہم ڈائلسس کرنے کے لیے ہم ایک ایکسس تیار کرتے ہیں۔ ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلسس مشین اور جسم کے درمیان ایک کنیکٹر بنانا، ٹھیک ہے۔ وہ کنیکٹر کئی قسم کے ہیں، یا تو آپ کی کیتھیٹر ہو سکتا ہے جو یوزلی آپ کی یہاں پہ چیسٹ کے اوپر لگتا ہے کیونکہ بڑی رگ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کنیکٹر ہوتا ہے، اس طرح کے اس کے 2 منہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈائلسس کے پائپس اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈائلسس ایک طرف سے خون نکلتا ہے، فلٹر ہو کے آتا ہے اور دوسرے پائپ کے تھرو واپس جسم میں انٹر ہو جاتا ہے، تو وہ ایک قسم کا کنیکٹر ہے، آپ اس کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے وچ از مور پرماننٹ، اور جو پرماننٹ ہے وہ ہے یوزلی ہم بازو میں بناتے ہیں،
بعضوں میں یہ کرتے ہیں کہ ہم خون کی 2 قسم کی نسیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آرٹری اور ایک ہوتی ہے وین, ٹھیک ہے, تو ہم ان دونوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر یہاں پہ ایک جو ہے پرومیننٹ سی خون کی رگ بن جاتی ہے, اس کو فسٹولا کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے نیڈل کے تھرو, جس طرح کینولا وغیرہ لگاتے ہیں تو اس طرح نیڈل کے تھرو وہاں پہ ہم کنیکشن کر دیتے ہیں اور وہ ڈائلسس کا عمل شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ کنیکشن بن جائے تو پھر ڈائلسس کے عمل میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ڈائلسس کے فوراً بعد پیشنٹ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کا جسم مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے, تو ان کو فٹیگ بھی ہو سکتی ہے. وہ اس دن یوزلی وہ بہت زیادہ ان کو نیند بھی آتی ہے, ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو یس, کوالٹی آف لائف از افیکٹڈ ود ڈائلسس. ناظرین, اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اپنے اسپانسرز کے ساتھ آپ کو ملائیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں, جائیے گا نہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ خٹک کے ساتھ, ہماری نیفرولوجسٹ, اور ان سے ہمیں بہت ہی اہم ترین معلومات مل رہی ہیں. تو ہم اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں, ڈائلسس کے اوپر. ناظرین, اس میں ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر عائشہ چونکہ ایک انٹرنل میڈیسن کی بھی اسپیشلسٹ ہیں, اور دیکھیں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کس قسم کی کمپلیکیشن یعنی کڈنی فیلئر تک لے جا سکتی ہے, اور اس کی کیئر کرنا شروع سے آخر تک کتنا ضروری ہے, اس کو مینیج کرنا. تو تھوڑا سا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے بہت کامن ہو چکی ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں, کیوں ہوتی ہے ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کے کئی وجوہات ہیں, اب تو اس کی کئی اقسام بھی نکل آئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے بچپن میں آپ پیدا ہی ہوتے ہیں تو آپ کی انسولین اتنی کی مقدار اتنی نہیں ہوتی, تو آپ بچپن سے ہی انسولین پہ شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں. اگر میں براڈلی بات کروں اس طرح, تو ڈائبٹیز آف دا ینگ بھی ہے, 4-5 اقسام ہے, لیکن آئی ول اسٹک ٹو 1 and 2. تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہوتا ہے وہ یوزلی آپ کے بچپن سے ہوتا ہے, اور اس میں انسولین آپ کے جسم میں انسولین کی پروڈکشن نہیں ہوتی. اور انسولین ایک ہارمون ہے جو بہت ضروری ہے آپ کی غذا کو میٹابولائز کرنے کا, یا آپ کی غذا کو بریک ڈاؤن کر کے صحیح جگہ تک پہنچانے کے لیے انسولین کا بہت اچھا مطلب ضروری رول ہے. اور انسولین کے بغیر جو ہے وہ جسم کو وہ طاقت نہیں ملتی, وہ فیول جگہ پہ نہیں پہنچتا جو ضروری ہوتا ہے. تو ساری بات انسولین کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہو گئے. دوسرا جو ہے جو یوزلی جو ہمارے اڈلٹس میں یا ایلڈرلی میں, یا ایک اب تو 30 سال کی عمر سے بھی شروع ہو رہا ہے, 20 سال کی عمر سے شروع ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہماری غذا کا ہے. ہماری غذا اس طرح خالص نہیں رہی اور ٹھیک نہیں رہی, اور آئی تھنک لوگوں کو اس طرح مشقت کرنے کی اب عادت نہیں ہے. یوزلی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے سارا دن, ان کی وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی جو ضروری ہوتی ہے ایک نارمل زندگی کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی جسامت ایک سرٹن سائز سے زیادہ ہو جائے تو وہ انسولین پورا نہیں پڑتا. اچھا. تو سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو آپ سمجھ سکتی ہیں. تو اگر آپ کے وہ انسولین پورا نہیں پڑتا تو ہمیں وہ دوائیاں شروع میں دینی پڑتی ہیں کہ یا تو آپ کی انسولین کی مقدار کو جسم میں خود زیادہ کی جائے دوائیاں دے کے, ٹھیک ہے, اس میں میٹفورمن وغیرہ آ جاتا ہے, یا پھر اگر دوائیاں کام نہ کریں, پلز گولیاں, تو پھر آپ کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے انسولین. اور اب تو کافی دوسرے انجیکشنز بھی آ گئے ہیں جس سے آپ کا ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور ویٹ لاس بھی ہوتا ہے, اور یہ کافی پاپولر ہیں آج کل وہ دوائیاں, تو اس سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ دوائیوں پہ انحصار کرتے ہیں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ میں آپ کو دنیا بھر کی دوائیاں لکھ کے دے سکتی ہوں, لیکن اگر آپ غذا کنٹرول نہیں کریں گے, اپنی جسامت کو کنٹرول نہیں کریں گے, تو پھر we're not going to get in control. دکھانے بہت انرچ ہوتے ہیں, بالکل بالکل, نمک بھی زیادہ, اور نمک بھی زیادہ ہوتا ہے, کارب بھی زیادہ ہوتا ہے, نان, روٹیاں, چاول. اس میں کہتی ہوں, میں کبھی بھی کسی مریض کو یہ نہیں کہتی کہ کوئی چیز کمپلیٹلی چھوڑ دیں یا پوری طریقے سے چھوڑ دیں, اور بالکل آپ جو ہے ایسی خوراک کھائیں جس میں دل بھی نہ کرے کہ آپ کھائیں. ہاں, لیکن اگر کبھی کبھی آپ کا دل بھی کرے کوئی اچھی قسم کی غذا یا آپ لطف اندوز ہونے کا, تو ایٹ لیسٹ ارن اٹ,
یو نو ہر دن کو چیٹ ڈے مت بنائیں, ٹھیک ہے, ہفتے میں زیادہ تر دن آپ ذرا خیال رکھیں, پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ اگر آپ کا دل کرے چاول کھانے کو تو دیٹس فائن, لیکن اوور آل آپ کا ایک ہیلتھی لائف اسٹائل ہونا چاہیے. اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کریں تو ڈائبٹیز مینیج ہو سکتی ہے. ایبسولوٹلی. اچھا, ایبسولوٹلی. تو یہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہیں کچھ ڈاکٹرز یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اٹس ریورسیبل, ریورس ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں کچھ سو ریورسیبل از, کوئی بھی چیز کا ریورسیبل ہونا اس کے شروع کے سٹیجز میں ہونا ضروری ہے, پھر ریورسیبل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا جو ڈائبٹیز کی ڈیفینیشن by the diabetes organization is more than 6.5, لیکن اگر انٹرنل میڈیسن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈائبٹیز کی ڈیفینیشن آتی ہے جب ہیموگلوبن A1C 7 سے اوپر ہو جاتا ہے. جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں, مطلب وہ ڈائبٹیز ابھی ان کو نہیں ہے بٹ they are at the risk of diabetes, مطلب وہ پری ڈائبیٹک ہیں, وہ سٹیج ہے 5.7 کے اوپر. تو آپ اگر اپنا ہر سال ایک جو ہے معائنہ کرانے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو اپنا ہیموگلوبن A1C ضرور چیک کریں, خاص کر کے اگر آپ کی فیملی میں ہے ڈائبٹیز کا یا آپ کا وزن زیادہ ہے تو ہیموگلوبن A1C کا چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کا ہیموگلوبن A1C 5.7 کے اوپر جانے لگ گیا ہے, فار ایگزامپل 6 ہو گیا ہے, یہ آپ کے لیے ایک سائن ہے کہ اب آپ کنٹرول کرنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے, اپنی غذا کو بھی چینج کرنا سیکھ لیں, تھوڑا سا ایکسرسائز بھی اپنے انٹروڈیوس کر لیں, اپنا لائف اسٹائل میں تھوڑا سا چینج لے کے آئیں, تو اٹس اے گڈ سائن فار یو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے آپ سالوں سال آپ کی ایک ڈائبٹیز جو ہے بالکل کنٹرول میں نہیں رہی, آپ کی رگیں بھی یو نو اس پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے, آپ کی ٹانگوں میں جو ہے وہ آنکھوں پہ بھی فرق آنا شروع ہو گیا ہے, کڈنی بھی فرق آنا شروع, آپ کہیں کہ اب ریورس ہو جائے تو پھر دیٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ. تو اب یہ بتائیے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ, یس, یہ آج کل بڑا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک آلٹرنیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈائلسس وغیرہ کے عمل سے نہیں گزرنا چاہتے یا کسی سٹیج پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو پلیز واک می تھرو کہ پروسیس کیا ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ کا, اگر کسی پیشنٹ کو کہا جائے کہ اس نے کروانا ہے جی تو اس نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں, کیا کرنا چاہیے اسے؟ بالکل. جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ٹرانسپلانٹ کو بھی رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کہا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس طرح ڈائلسس ریپلیسمنٹ تھراپی ہے, مطلب کڈنی کو ریپلیس کر رہا ہے, اس طرح کڈنی جو ٹرانسپلانٹ ہے اٹس آلسو ریپلیسمنٹ تھراپی. ٹھیک ہے, تو اٹس اندر آپشن. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو پرائمری کیئر ہوتا ہے یا جنرل فزیشین ہوتا ہے, جب وہ دیکھ لے کہ آپ کی کڈنی ایک سرٹن لیول پہ جانے لگی ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کا فنکشن 60% سے کم ہو گیا ہے, تو آپ کے جنرل فزیشین کو چاہیے کہ آپ کو ریفر کر دے یا بھیج دے ایک اسپیشلسٹ کے پاس, نیفرولوجسٹ کے پاس, جس طرح ہم ہوتے ہیں نیفرولوجسٹ. تو جن کا بھی کڈنی فنکشن 60% سے کم ہو, ہم ان پیشنٹس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم ان کی دوائیوں پہ نظر رکھتے ہیں, ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ڈائٹیشین کے پاس بھیجتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم ان کو ڈائلسس سے بچا سکیں اور جتنے یہ نارمل رہ سکے جتنی دیر تک ہم ان کو رکھیں. یہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں نہیں کنٹرول کر پاتے, ان کا کڈنی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے جب when it gets to less than 20%. اچھا, یا آپ کا فنکشن جو ہے کڈنی کا لیس دین 20 ہو جاتا ہے, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ٹرانسپلانٹ نیفرولوجسٹ کے پاس, یعنی گردے کے ٹرانسپلانٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. جی جی, وہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر اس میں پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے ٹرانسپلانٹ کے لیے they're good. ٹھیک ہے, تو اس میں 2 قسم کے جو مین ٹرانسپلانٹس ہیں گردوں کے, ایک ہے لیونگ, مطلب آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, کوئی جاننے والا ہو, آپ کو گردہ دینا چاہتے ہیں تو دیٹس اے لیونگ ٹرانسپلانٹ. ایک ہوتا ہے کیڈیورک ٹرانسپلانٹ, اور وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے, آل آف اے سڈن ان کی گردے کام کرتے تھے اور وہ ٹرانسپلانٹ لسٹ پہ تھے کہ وہ اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو ٹرانسپلانٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں, یہ جو ہے ان کا نام جب آ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے ان کو گردے اس طرح مل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ویٹ ٹائم ہے ایوریج آج کل جو چل رہا ہے, if I'm not wrong, is 6-7 سال. تو یہی میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی, جو میچنگ کا کانسیپٹ ہے اور اس میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ویٹ لائن ہوتی ہے اور بڑا عرصہ لگتا ہے, تو یہ میچنگ کیا ہوتی ہے؟
اس کے بارے میں بتائیے. جی میچنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو چیز بچپن سے پیدا کی گئی ہے یا جو چیز آپ کے جسم میں شروع سے تھی آپ کا جسم اس کو پہچانتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ اپنے جسم میں ایک فورن سی چیز ڈال دیں جو آپ کے جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے, چاہے وہ انسانی گردہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس سے آپ کی جان پہچان نہیں ہے, تو آپ کے جسم جو ہے کہ یہ تو فورن چیز آ گئی ہے, اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس ریجیکشن کو بالکل منیمم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کافی دوسری چیزیں میچ ہوں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو لیول ہے اور جو ریسیپینٹ ہے جن کو گردہ ملے گا اور جو گردہ دینے والا ہے ان دونوں کی جو کچھ ٹیسٹ میں سملیرٹیز کتنی ہیں. ٹھیک ہے. وہ 2-3 جس کو ہسٹوکمپیٹیبلٹی اینٹیجنز کہا جاتا ہے, وہ بیسکلی جسم میں پائی جاتی ہیں, امیون سیلس پہ پائی جاتی ہیں, جو ہمارے دفاع والے جو سیلس ہیں وائٹ سیلس ہیں ان پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنا میچ ہو سکیں, لیکن اگر مس میچ ہوا تو چاہے آپ کتنی بھی میڈیکیشن دے دیں وہ گردہ سروائیو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. تو شروع میں ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ جو ہے آپ کے وہ سارے ٹیسٹ شروع سے ہی ہو جاتے ہیں. آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا, یہ سارے اینٹیجنس کے ٹیسٹ ہو گئے, اور وہ آپ کا ایک پورٹ فولیو سا بن جاتا ہے آن لائن. ٹھیک ہے. اور آپ لسٹ پہ آ جاتے ہو, اور اسی طرح ڈونر کا بھی ایک پورٹ فولیو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح وہ بیسکلی جس طرح کپلز کو میچ کیا جاتا ہے کہ کتنا ویلیو سسٹم ایک جیسا ہے, تو اٹس ایگزیکٹلی لائک دیٹ. تو الگوریدم ہوتے ہیں کمپیوٹر میں کہ اگر آپ کا نام لسٹ پہ آ گیا ہے اور ایک کڈنی آ گئی ہے مارکیٹ میں, خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ کڈنی مارکیٹ میں آ گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز بن رہے ہیں, تو فوراً آپ کو کال آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے ناظرین کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی لوڈ ون کو یا آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ایڈوائز کر دی گئی ہے تو فوری طور پہ اپنے نیفرولوجسٹ سے پوچھ کے میچنگ کا پروسیس شروع کیا جائے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اگرچہ ڈاکٹر عائشہ خٹک سے ہمیں بہت ہی کرٹیکل انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ بھی بلائیں گے اور اپنے پروگرام کے تھرو آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن ایکسچینج کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.